आपको पता है महाभारत क्यों वजूद में आया था? तो बहुत से लोग बोले बहुत मशहूर है, कौरव और पांडवों की लड़ाई। कौरव पांडव जानी दुश्मन नहीं थे, कोई रिलेटिव थे, रिश्तेदार थे, बहुत करीबी रिश्तेदार, भाई भाई भाई, अपने भाई सौतेले भाई। कौरव पांडव, बाप एक ही मां अलग अलग। उस जमाने में ऐसा होता था, आज भी होता है। किसी की दो बीवी है तो उसके दो बच्चे, आपस में लड़ाई हो कौरव और पांडवों की। हमने कहा कि सच पर कौन थे, हक पर कौन थे? तो हक पर तो वो कहेंगे कि हक पर तो पांडु थे, 5 भाई थे। उनमें शार्प माइंड, जहीनदार अगर कोई था तो उसका नाम अर्जुन। हमने कहा एक बात बताइए, अर्जुन का मन बदल गया था, लड़ाई हो रही थी, खूब लड़ाई हो रही थी। कहां? हस्तिनापुर में, कुरुक्षेत्र के मैदान में। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सवः, लड़ाई हो रही। अचानक सडनली, फौरन अर्जुन ने अपने तीर को, धनुष को रखकर अपने उसकी सवारी के पीछे बैठ जाते और कहते हैं कि मैं लड़ाई नहीं करूं। अपने भाइयों से कहते हैं मैं नहीं लड़ूंगा। भाई पूछते क्यों नहीं लड़ेंगे आप, क्यों नहीं लड़ाई करेंगे, ये हमें जान से मार देंगे। तो कहा कि नहीं मैं लड़ाई नहीं करूं। उसके बाद देखिए कौन आता है, कोई पैरवी एमएलए एमपी नहीं करते, कोई नेता नहीं करते, या कोई समाज का मालदार तबका नहीं करता, बल्कि पैरवी के लिए कौन आते? फौरन ईश्वर आते। कौन? कृष्ण जी आते। उस वक्त का भगवान परमात्मा कौन? कृष्ण जी। विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण जी हैं। फौरन कृष्ण जी आकर बोले, कुतस्त्वा कश्मलिदम विस्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्मजुनः। अर्जुन, तुमने हथियार क्यों डाल दिए? किस वजह से? तुम अक्लमंद हो, या तुमको मुक्ति मिल गई, या तुम डर गए इससे सामने वालों से? तो उन्होंने कहा कि माते परमात्मा, हमसे ये मुकाबला नहीं हो सकता, हम नहीं लड़ सकते। क्यों नहीं लड़ सकते? कृष्ण जी कह रहे हैं, अरे गए इंसान नहीं मेरे हिंदू भाइयों, कृष्ण जी कह रहे हैं, हे अर्जुन, कुतस्त्वा कश्मलिदम, बताओ मुझे what is reason and to put down your bows and arrows, what's reason, क्या वजह है? Are you intelligent person? क्या तुम बड़े अक्लमंद समझते अपने आप को? उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे सामने मेरे गुरु हैं, मेरे सामने हमारे कजन्स हैं, मेरे सामने मेरे चचा का लड़का, मेरे सामने मेरे वो भाई दुर्योधन उधर है, मैं नहीं लड़ सकता अपनों के खिलाफ। अपनों के बीच में खून कैसे बहा सकता हूं मैं? तो श्री कृष्ण जी ने क्या कहा अर्जुन को कि अर्जुन, इस वक्त ये तुम्हारे दोस्त या तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है, ये इस वक्त सिर्फ एक शत्रु है, ये इस वक्त एक राक्षस है, ये जमीन पर राक्षस की शक्ल में इंसान है। इनका खात्मा तुम्हारे लिए जरूरी है। अगर इनका खात्मा नहीं होगा तो राक्षस जिंदा रहेंगे। इन्होंने तुमको लूटा, तुमको बेघर किया, तुम्हारे हक हुकूक नहीं दिए, इसलिए तुमको तलवार उठानी पड़ेगी। और यूं कहा, शुद्रो हृदय दौर्बल्यम, उठाओ तीर और धनुष को, कमजोर मत पड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। और जिस वक्त ये बातें हो रही थी, उस वक्त ये नहीं कि नॉर्मल बात हो रही थी, कहा जाता है गीता की जुबान में, हमारे हिंदू भाई भी जानते हैं इस बात को, कि जब अर्जुन और कृष्ण जी के बीच में बात हो रही थी तो उसने, कृष्ण जी ने पूरी दुनिया के वक्त को रोक दिया था, क्योंकि बहुत ही संजीदा टॉपिक के ऊपर बात हो रही थी। और यूं कहा साफ लफ्जों में, शुद्रो हृदय दौर्बल्यम, उठाओ तीर और तलवार को सामने,
صرف تمہارے دشمن ہیں، تمہارے گرو نہیں ہیں، تمہارے چچیرے بھائی نہیں، تمہارے پھپھیرے بھائی نہیں ہیں، یہ صرف ایک ظالم ہے، ایک دشمن ہے، ان کا خاتمہ کرنا تمہارا لکष्य ہونا چاہیے۔ اگر دھرم کو بچانا چاہتے ہو، اگر امن شانتی کو بحال رکھنا چاہتے ہو تو ان ظالموں کو، ان راکشسوں کو تم کو مارنا ہوگا۔ تب جا کر ارجن اٹھائے تیر اور تلوار کو، انہوں نے پھر جو لڑائی شروع کی ہے۔ ارجن جی تیر چلاتے ہیں اور کرشن جی بنے ہوئے کون؟ پائلٹ بنے ہوئے ہیں، ڈرائیور بنے ہوئے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں ایسے کرنا ہے حملہ، گائیڈ لائن کر رہے ہیں کیسے تم کو ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہم نے کہا کہ بتائیے آپ کس کو غلط کہیں گے؟ ایک کرشن جی، ایک پرماتما غلط ہو سکتا، انسانوں کو مارنے کی بات کر سکتا؟ دریودھن انسان تھا کہ نہیں تھا؟ وہ غلطی کیا لیکن مارنے کی پرمیشن کیسے دی گئی؟ لیکن ان کا پاپ، ان کا ظلم بڑھ گیا تھا، کوروں کا، پانڈووں کے ذریعے سے ان کو ان کا خاتمہ کرانا تھا۔ تو کرشن جی آئے، آ کر کہا کہ اٹھاؤ تلوار۔ وہاں پر گیتا میں کرشن جی نے کہا شودرو ہردے دور بلیا۔ بالکل سیم اسی طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کے زمانے میں کچھ ایسے لوگ تھے جو معاہدہ ہوا تھا کہ ہم لڑائی نہیں کریں گے، ہم خلاف ورزی نہیں کریں گے، معاہدے کے خلاف نہیں جائیں گے، ہم اتحاد کے ساتھ رہیں گے، متحد ہو کر لڑیں گے، ہم کوئی بھی بدعہدی نہیں کریں گے، پیچھے سے کوئی سازشیں نہیں رچیں گے۔ اس وقت یہ جائز تھا کہ اگر کوئی بدعہدی کرے، اگر کوئی اس وقت کے سنگٹھن کے خلاف جائے، اس وقت کے جو صلح ہوتے تھے اس کے خلاف جائے، تو اس وقت ان کے خلاف تلوار اٹھانے کی اجازت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، ان لوگوں کے لیے کہا گیا جو محمد رسول اللہ کے خاتمے کی بات کرتے تھے، جو قرآن کو مٹانے کی بات کرتے تھے، جو انسانیت کو ختم کرنے کی بات کرتے تھے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے نبی اٹھو اور مسلمانوں کو کہو کہ قتال کرو ان ظالموں کے لیے۔ جیسے گیتا میں ارجن کو کرشن جی کے ذریعے سے آدیش دیا جاتا ہے شودرو ہردے دور بلیما، تلوار اٹھا کر ان کا خاتمہ کرو، سیم اسی طریقے پر قرآن کریم میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آرڈر دیا جاتا ہے۔ ہم نے کہا کہ بتائیے ہمارے یادو بھائی کون غلط؟ قرآن غلط کی گیتا غلط؟ انہوں نے کہا کہ ہاں مولانا۔ ہم نے کہا کہ اب اسی کو لوگ بول دیتے ہیں جہاد، خواہ مخواہ جہاد۔ ہم نے کہا ہم لوگ تو کبھی تقریروں میں بھی ذکر نہیں کرتے جہاد وہاد کا۔ ہاں جہاد وغیرہ کا الفاظ ہم لوگ تاریخ میں جہاں جہاں پر اس طرح کے واقعات ہوئے وہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے۔ جیسے انگریز آیا تھا تو اس دیش کو بچانے کے لیے اپنی جان کی قربانی پیش کرنا، ظالموں کو بھگانا، اور یوں کہا گیا تھا کہ اگر ظالم اس دیش میں رہے گا تو ہمارا دیش غلام ہوگا۔ اس وقت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے کہا تھا کہ جن تن من دھن سے مقابلہ کرو۔ ہم نے کہا وہ ہے جہاد انگریز کے خلاف۔ ہمارے ملک پر اگر حملہ کر دے، نیپال سری لنکا حملہ کر دے، تو ہماری جو فوج لڑائی کرے گی ان سے، مقابلہ کرے گی ان سے، یا چائنا قبضہ کرے تو ہماری فوج اپنی زمین کو قبضہ کرنے کے لیے جو حملہ کرتے، ہم نے کہا وہ ہے جہاد، وہ جہاد ہے۔ اور یہی نظام اسلام میں ہے۔ اسلام نہیں کہ بھئی آپ یادو ہیں، میں عبد الرحمان ہوں، تم یادو کیوں ہو، لو تم کو ماریں گے، ایسا کہیں نہیں ہے اسلام۔ ہم نے کہا یہ تو ایک سازش ہے۔ بولا مولانا یہ تو ہم لوگ سوچے نہیں۔ ہم نے کہا بتائیے سیم پیٹرن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، ہاں، لیکن یہ ہے کہ اس کے پروسیس، اس کے قانون، اس کے سسٹم ہوتے ہیں۔ جیسے راون کے ساتھ رام جی نے کیا تھا، نہیں کرتے تو رام جی کا خاتمہ کرتے، وہ سیتا کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرتے، وہ بھی ضروری تھا۔ کوروں کے ساتھ مقابلہ پانڈووں کا ضروری تھا، کرشن جی کو آنا پڑا۔ اور ایسے عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ تو اللہ کے نبی نے تو 13 سال تک ویسے بھی معاف کر دیا تھا۔ انہوں نے چڑھائی کی، آپ علیہ السلام نے دفاع کیا، آپ علیہ السلام نے اپنے آپ کو بچایا۔ ہم نے کہا کہ اللہ کے واسطے
ہمارے کتاب کے اوپر خدا کے واسطے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بدنام کرنے کی کوشش مت کرو جناب. سینکڑوں واقعات ہیں قرآن نہیں ویدات میں جہاں اس طرح کے واقعات پیش آئے. درگا ماتا، درگے جی کا درگے ماتا کا پوجا ہوا. ابھی شیوراتری نوراتری کے اندر ہم نے کیا، اس میں درگے ماتا کا نام پڑا ہے راکشس کو مارنے کی وجہ سے، درگم راکشس کو مارنے کی وجہ سے درگا نام پڑا، ورنہ نام اصل میں بھگوتی ماں ہے. درگے ماتا کا ریئل نام اس لیے درگا پڑا ان کا چونکہ راکشس تھا. کون؟ وہ درگم راکشس. نہیں خاتمہ ہوتا تھا کسی سے، وہاں لڑائی کرنا ضروری تھا، تو بھگوتی ماں نے اتار لیا تو درگم راکشس کا وध کیا تو درگا نام پڑا. بتائیے اگر عبداللہ جھوٹ بولتا ہے، یہ کہانی نہیں ہے، اوتھینٹک کتاب کی حقیقت ہے جو ان میڈیا والوں نے دبا کے رکھا ہوا. میرے قید اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے دشمن نہیں تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب کے لیے بہت زیادہ متفکر. آپ علیہ السلام یہ چاہتے تھے ایک ایک انسان سورگ میں جانے والا، جنت میں جانے والا بن جائے، اور کوئی دوسرا مقصد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نہیں تھا. نہ جہاد، نہ قتال، نہ لڑائی، نہ دنگا، نہ فساد، نہ کوئی ظلم زیادتی. بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ نہیں جی آپ کے محمد رسول اللہ تو قانون بنا کر کے گئے قرآن کی شکل میں، اور آج کے زمانے میں یہ میڈیا والے اچھل اچھل کر بولتے ہیں کہ مولانا کیا بات کر رہے ہیں آپ لوگ، کیا ضرورت ہے، یہ تو بہت پرانا دھرم ہو گیا نا، آپ کا قرآن بہت پرانا ہو گیا، اس لیے دنیا میں ترقی کرنا ہے تو اب آگے آئیے. تو ترقی کرنا ہے تو کیا کریں؟ سیدھے بولتے ہیں کہ ڈاکٹر بنیے، انجینئر بنیے، پائلٹ بنیے، قرآن کو چھوڑیے. مدرسہ مت بنائیے، وہ کہتے ہیں اسکول بنائیے. قرآن کی تعلیم چھوڑ دیجئے، سائنس کی تعلیم چھوڑ دیجئے، بلکہ آگے بڑھنا ہے، دیش کو چاند پر لے جانا ہے، یعنی ترقی کی طرف لے جانا ہے. تو آئیے میدان میں مذہبی باتوں کو ایک طرف رکھیے، ہمارے ملک کی بات کیجئے، دنیا میں ترقی کی بات کیجئے. یہ لوگ کہتے ہیں، میں بالکل الگ بولتا ہوں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پروفیٹ محمد علیہ السلام نے اپنی طرف سے کوئی قانون، کوئی سمویدھان بنا کر دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف سے ایک انچ، ایک ورڈ اپنی طرف سے قرآن میں کچھ نہیں ملایا. قرآن میں جو اللہ کے طرف سے وحی کی گئی، قرآن اللہ کے طرف سے وحی ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اس قرآن میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ پوری دنیا کے مفتیان کرام ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، پوری دنیا کے سارے فقہا، محدثین، مفسرین آ جائیں، قراء آ جائیں، حفاظ آ جائیں، اور یہ کہیں کہ حضرت شیخ محترم سارے لوگ ہم لوگ متفق ہو کر زمانہ بہت گزر گیا، اب قرآن میں تھوڑی تبدیلی آنی چاہیے، اب قرآن کے ایک کام کرو، سورہ فاتحہ کے الحمدللہ کے جو حمزہ ہے اس پر جو زبر ہے اس کو زیر میں بدل دو. پوری دنیا ایک طرف، علماء ایک طرف، محدثین مفکرین ایک طرف، کسی کو بھی ایک نقطے کو اوپر سے نیچے کرنے کی اجازت اور پرمیشن نہیں ہے جناب. احکامات تو دور کی بات ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی طرف سے کوئی بات قرآن کریم کے اندر نہیں کہی. اللہ کے طرف سے وحی ہوتی، اللہ کے نبی لوگوں کے سامنے پیش کرتے کہ لوگوں اللہ کے طرف سے یہ فرمان آیا، اس پر عمل کرو. اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی گئی، بلکہ صاف لفظوں میں آپ پڑھیے 27ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف لفظوں میں بیان کیا ہے کہ اے نبی آپ کو وحی کی جاتی، آپ کے طرف آپ کچھ نہیں کہتے، بلکہ ساری وحی اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے ہوتی ہے. سنسکرت زبان کے اندر اس میسج کو یوں کہا گیا، اہمیو سویمدم بدامی
جشتم دوابر مانو شبی یم کامیتت مگرنم کرنمتم برہمانم تمرشدم سمدھام. اس دھرتی کے اوپر مانو جاتی کے بیچ میں ایشور کے طرف سے جو پیغام آتا ہے ایک مہان انسان پر، وہ مہان انسان لوگوں کے بیچ تک اس شکتی کو، اس طاقت کو، اس پیغام کو پہنچاتا. سیم وہی ہے جو قرآن کریم کے اندر کہا گیا ان اتبع الا ما یوحی الیک. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو وحی کی گئی وہ وہی لوگوں تک آپ پہنچاتے رہے. اپنی طرف سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کریم کے اندر کوئی تبدیلی یا کوئی پیغام آپ نے ایڈ نہیں کیا. دنیا والوں، قرآن اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر نازل ہوا ضرور ہے، لیکن یہ قرآن اللہ کا فرمان ہے، یہ قرآن اللہ کا قانون ہے، اور اسی قرآن میں ہے ہم نماز پڑھیں. اقیم الصلاۃ تو ہم نماز پڑھتے ہیں. اسی قرآن میں ہے کہ ہم زکوٰۃ دیں، وآتوا الزکاۃ تو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں. اسی قرآن میں ہے کہ ہم سود سے دور رہیں. احل اللہ البیع وحرم الربا تو ہم سود کو ناجائز قرار دیتے ہیں. اسی قرآن میں ہے کہ سماج کی بیٹی کو پردہ کرنا چاہیے. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. اسی قرآن میں ہے کہ فرشتے کو اللہ کی مخلوق مانو تو ہم عقیدہ رکھتے ہیں کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ. اسی قرآن میں ہے نبی کو آخری نبی مانو. ما کان محمد ابا احد من رجالکم. اسی قرآن میں ہے کہ تمہیں آخرت کو ماننا پڑے گا، تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اسی قرآن نے ہم کو کہا ہے اے دنیا میں مسلمانوں تمہیں محمد کو اللہ کا رسول ماننا پڑے گا. وما محمد الا رسول محمد الرسول اللہ. اور اسی قرآن میں ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب و کتاب کا مرحلہ بھی ہمیں پیش کرنا ہوگا. ان اللہ سریع الحساب. اسی قرآن میں ہے کہ زنا ناجائز اور حرام ہے. ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ. اسی قرآن میں ہے کہ اسی قرآن میں 7 لفظوں میں ہے کہ شراب حرام ہے، ناجائز ہے. اسی قرآن کے مطابق آج